आज अपने प्रोग्राम 12 मिनट का आगाज करेंगे इन्वेस्टिगेशन से कि इन्वेस्टिगेशन होती क्या है। पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने क्राइम इन्वेस्टिगेशन की है, मगर आज जो मेरे गेस्ट हैं, मेरे मेहमान हैं, उन्हें मैं बाबा एक क्राइम इन्वेस्टिगेटर कहूं या कोई और लफ्ज दूं उन्हें, फिर भी उन्हें यही कहता हूं कि ये बाबा एक क्राइम इन्वेस्टिगेटर हैं, बाबा जमील चिश्ती। 45 साल से क्राइम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। शायद कि पाकिस्तान के अंदर क्राइम का नाम जब भी आएगा तो एक ही नाम पुकारा जाएगा, वो नाम होगा बाबा जमील चिश्ती। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनके वो 45 साल का हिसाब लेते हैं और कौन कौन से उन्हें थ्रेट आए और कौन कौन से लोगों ने उन्हें परेशान किया जब फोन, मोबाइल फोन नहीं होते थे। शायद कि इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ही मुश्किल काम होता था, मगर तब भी उन्होंने ऐसे ऐसे केस सॉल्व किए कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट वाले भी हैरान थे कि वो केस एक शख्स ने कैसे हल कर लिए। आपकी मुलाकात करवाता हूं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम। सर, मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि आपके जो 45 साल की इन्वेस्टिगेशन है उसको आप 2023 में कैसे देखते हैं? मैं ये देखता हूँ कि जो सफ़र, जो आगाज़, यहाँ मैं क्रेडिट दूंगा अपने वालिद मोहतरम बाबा परवेज़ चिश्ती को, जिनका मैं शागिर्द हूँ, और उन्होंने एक जुनून के साथ जो काम करना सिखाया, मुझे ये बताने में खुशी महसूस होती है कि आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने उनका मिशन गिरने नहीं दिया, बल्कि उसको और बढ़ाया है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसी ऐसी क्राइम इन्वेस्टिगेशन की हैं, और अब भी अगर हो मौका तो मैं कर जाता हूँ काम, और लोग आज भी मुझसे मशवरे मांगते हैं कि इस केस को कैसे किया जाए। सर, आप अपने वालिद मोहतरम को, बाबा परवेज चिश्ती साहब को, वो तो क्राइम रिपोर्टर थे, शायर थे, कॉलम निगार थे, अदीब थे, मगर आप पे सिर्फ एक ही टैग है, वो है क्राइम इन्वेस्टिगेटर का। सर, इसको कैसे देखें? वो इसलिए कि जो मैंने फील्ड चूज की वो अपने फादर के साथ जो ज्यादा काम किया था वो क्राइम रिपोर्टिंग के हवाले से किया था, तो मैंने भी वही चूज किया ताकि मेरे बाप का मिशन आगे जाए। उनका मिशन क्या था? आम लोगों की भलाई। सर, ये 45 साल का जो अरसा गुजारा है सर, इसके अंदर बड़े नशीबो फराज आए होंगे, माली हालात से वैसे परेशानियां आई होंगी सर, उसको मेरे नाजरीन को बताएं कि एक इन्वेस्टिगेटर बनना आसान काम नहीं है सर। जब घर में आदमी के पास खाने को अगर कुछ नहीं है तो वो इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा है, उन लोगों के फलाह बहबूद के लिए कर रहा है जिनका जो एक दफा मुल्जिम तसव्वुर कर लिए गए हैं, मगर उनको बेगुनाह किस तरह किया सर आपने? माली हालात की वजह से लोगों ने कहा कि आप अखबार में चल जाएं। कोहिस्तान एक बहुत बड़ा अखबार था, वहाँ एक सीट खाली थी, सिर्फ वो क्राइम रिपोर्टर की थी। तो एक शायर अदीब जो है ना, वो एक क्राइम रिपोर्टर बन गया। तो वहां उसमें रहते हुए उसने जो उसमें क्राइम रिपोर्टिंग में जो लोगों की आवाज बुलंद की, जिस अंदाज से लोगों का तर्जमा बना, उसी मिशन को लेके मैं आगे बढ़ा। सबसे बड़ी जो पहली अपनी लाइफ की स्टोरी है कि मतलब दरियाए रावी के किनारे एक मुझे कोई बताता है कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो उन दिनों इस तरह क्राइम रेट कम था। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं एक कातब जो हाथ से वो अखबार लिखते थे, उसकी बाइक लेके मैं वहां पहुंचा, तो वहां वो दरिया से तकरीबन 50 फुट हट के और 7-8 फुट बुलंद एक रेत के ऊपर पड़ी हुई है। उन दिनों एसएचओ के पास प्रेस रिलीज जारी करने का इख्तियार था, उसने बाकी अखबार को दे दी कि मैंने फेक न्यूज दी है। तो एज मेरी कम थी। रात को एक दिन 12 बजे मैं आजाद अखबार की तरफ से काम कर रहा था, तो मुझे पाँव में एक ऐसे बंदा हाथ लगा रहा हो, रो रहा हो, रोने वाला हो। तो मैं देखा वो एसएचओ था, तो मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं? उसने कहा नहीं, ये मेरी नौकरी बचाओ। तो मैं अपने शागिर्दों को कहता हूँ कि मैंने पहले दिन वो काम किया कि मेरे सामने पुलिस को भी आके झुकना पड़ा, और ये जब तक मैं रहूंगा मैं ऐसे ही रहूंगा। हैं सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, एक जावेद इकबाल मुगल का केस था, बहुत पुराना, आज से 20-25 साल पुरानी बात है। 100 बच्चों का कातिल था, तजाब के अंदर वो बच्चों को डालता था।
جوید اقبال مغل ایک شخص تھا جس نے 70s میں اس کے فادر کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے حصے 50 لاکھ آیا، جو بہت بڑی اماؤنٹ تھی. تو اس پہ کوئی بری ہیبٹ تھی. تو ایک دن میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، خط آیا جو مجھے بعد میں پتا چلا کہ جوید اقبال مغل نے یہ ایسے خطوط IG پنجاب اور تمام ایڈیٹروں کو لکھے ہیں. جب مجھے وہ خط موصول ہوا تو اس میں ایک شخص نے یہ کلیم کیا ہوا تھا میرا نام جوید اقبال مغل ہے، میں نے اس طرح ایسڈ میں ڈال کے 100 بچوں کا قتل کر دیا. تو آپ وہاں جائیں گے 13B راوی روڈ، تو آپ کو سارے ایویڈنس مل جائیں گے، 100 بچوں کے جوتے ملیں گے، ان کے کپڑے ملیں گے، اور ایک سٹور میں ایک ڈرم پڑا ہے، اس میں نے کیمیکل کم ڈالے ہیں تاکہ آپ کو باڈی پارٹس مل جائیں اور آپ کو یہ ثابت ہو جائے. تو وہ جا کے جس طرح مشکل سے میں نے وہ گھر ڈھونڈا، پھر انہوں نے وہ لاک کر کے جوید چلا گیا ہوا تھا. ساتھ والے گھر کا سے پرمیشن لے کے دیوار پھیلا کے اس گھر میں گیا. تو وہاں ایک پراپرٹی ڈیلر کو ساتھ لیا تھا میں نے. اس نے کہا کہاں اتنے چھوٹے گھر میں 100 بچے کیسے قتل ہو سکتے ہیں. جب میں دیوار پھیلا کے اندر گیا تو جس طرح کہا تھا اس نے ویسے ہی پوسٹر لگے ہوئے جس میں لکھا ہوا اس کے نیچے 100 بچوں کے جوتے ہیں پڑے ہوئے تھے، 100 بچوں کے کپڑے ہیں وہ پڑے ہوئے تھے. جب میں سٹور کی طرف گیا تو وہ میں نے لائٹ آن کی اور ایسڈ کا جو ایسے ڈرم ایسے اٹھایا تو دیکھا کہ باقی باڈی پارٹس ہیں. میرے ہاتھ جل گئے، بیڈ اسمیل آئی. میں نے باہر نکلتے ہی ڈیلر کو کہا دیکھو تم کہتے نہیں وہ 100 بچے مار دیے اس نے. سر یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ناظرین کہ جہاں پہ پولیس انویسٹیگیشن جہاں پہ ختم ہو جائے وہاں پہ بابا جمیل چشتی نے اس وقت انویسٹیگیشن کی جب موبائل نہیں ہوتے تھے، کوئی سگنلز یا کوئی لیپ ٹاپس نہیں ہوتے. ناظرین دوسرا کیس آپ کو بتاتا ہوں. اسی طرح ایک ڈاکٹر سوراب اسلم تھے، نیورو سرجن USA میں تھے. یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بھی بہت پرانی بات ہے، تب بھی کوئی موبائل اور کوئی بھی لیپ ٹاپ والا سین نہیں ہوتا تھا. تو آپ خود سوچئے گا کہ اس شخص نے جو 18 آدمیوں کو قتل کیا 1 mm میں بھی 2 mm کی گولی کے ساتھ، اس کی انویسٹیگیشن بھی بابا جمیل چشتی نے کی اور یہاں بھی پولیس ناکام ہوتی ہوئی نظر آئی. سر وہ کیا سٹوری تھی؟ وہ یہ تھا کہ جیسے آپ نے بتا دیا کہ ضیاء الحق جب USA گئے تو پاکستانیوں سے خطاب کر رہے تھے تو ایک بہت ہی ماہر جو ہارٹ سرجن تھا ڈاکٹر سوراب اسلم، تو اس کو انہوں نے کہا کہ آپ جیسے بندے کی تو پاکستان کو ضرورت ہے. وہ آ گیا بقول اس کے جو بعد میں اس نے بتایا. یہاں آیا تو اس نے جاب اپلائی کی، ضیاء الحق سے ملنے کی. سر وہ بات بھی بتائیے گا جب وہ کس طرح آیا تھا کہ پاکستان ایک اسلام کے نام پہ ملک بنا ہے، وہ ویژن کے اندر یہ تھا میرے خیال میں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس نے کہا میں اپنے ملک میں جاتا ہوں، وہاں اسلامی نظام ہے، وہاں کرپشن نہیں ہوگی، یہ سب کچھ ہوگا. لیکن جب اس نے ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا تو کسٹم والوں نے کہا کہ یا اتنی رشوت دیں یا جو ہے نا اب یہ سامان ضبط کرائیں. اس نے سامان ضبط کرایا، باہر آ کے ضیاء الحق سے ملنے کی کوشش کی، وہ نہیں ملے. پھر اسے جاب اپلائی کی تو اس کو میڈیکل آفیسر کی جاب ملی، ڈاکٹر کی نہیں ملی. ہاں جی، سرجن تھا، وہ ہارٹ سرجن تھا. یہاں ڈاکٹر بڑے بڑے ہارٹ سرجن تھے، انہوں نے نہیں آگے آنے دیے. پھر اس کو وہاں سے بھی سیک کر دیا گیا. اس نے پھر شادمان میں اپنا کلینک بنایا تو وہ جو اس کا کلینک چل پڑا. تو انہوں نے کسی میڈیکل کالج کے بچے بھیج کے کبھی اس کا پانی کٹوا دینا، کبھی پتھرول کٹوا دینا، کبھی لائٹ کٹوا دینا. تو پھر اس نے ایک تنظیم بنائی، مذہبی تنظیم. اس نے کہا کہ میں لوگوں میں اسلام کی بھی کمی ہے تو میں ان کو مذہبی درس دوں گا. لیکن وہاں پھر ملا آگے آ گئے، انہوں نے کہا یہ تو ڈومین ہماری ہے، یہ کون ہے. تو پھر وہ سائیکو ہو گیا. اس نے ٹریک چینج کیا. اس نے کہا پوری سوسائٹی جو کرپٹ ہے، نارکی پھیلائیں، میں کرپٹ لوگوں کو ماروں. تو اس نے جس کو وہ رات کو ہیوی بائک لے کے نکلتا گلبرگ سے اور مال پہ آتا، وہاں آ کے .22 کی گن سے گولی مار دیتا. یعنی کہ جتنے بھی ناظرین قاتل ہوئے تھے ان کو ایک اینگل سے گولی لگاتا تھا. اگر فرانزک دیکھتے تو وہ یہی لگتا کہ یہ کوئی شارپ شوٹر کا کام نہیں، کسی ڈاکٹر کا کام ہے. اچھا اب پولیس نے یہ کیا کہ پولیس نے
ایک مرڈر ہوا، اس کو کسی نامعلوم میں ڈال دیا، ایک کسی کی دشمنی ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر دی۔ جب تیسری ڈیڈ باڈی گری تو میں لاہور ڈیڈ ہاؤس وہاں گیا، تو ڈاکٹر کو میں نے کہا کہ یار 3 بندوں کی کہاں گولی لگی؟ اس نے کہا سر پہ۔ میں کہا ایکس رے اسکل دکھاؤ۔ ایکس رے اسکل میں ڈاکٹر نے بتایا کہ ایک ہی ڈائریکشن سے گولی لگتی ہے۔ میں کہ ڈاکٹر اس کا مطلب ایک گروہ یا ایک شخص کوئی آ گیا، سیریل کلنگ یہاں شروع ہو گئی ہے۔ تب پاکستان میں کوئی سیریل کلر اس طرح نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد میں نے جب یہ خبر دی، پولیس نے میری مخالفت کی، پھر مسلسل ڈیڈ باڈیز گرتی رہیں، تو آخرکار سر آپ نے پکڑا انہیں۔ پھر سر وہی سوراب اسلم صاحب تھے جنہوں نے جیل کے اندر LLB کیا اور اپنے جتنے بھی کیسز تھے ان کو ڈیل کیا اور آزاد ہو گئے۔ ناظرین ایک اور کیس ہوا تھا، شاید میرے ناظرین کو ہلکا ہلکا سا یاد ہو کہ مسرت شہین کے گھر سے ایک لڑکی کی لاش نکلی تھی۔ پولیس والوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ مسرت شہین صاحبہ نے ہی اس کا قتل کیا ہے، مگر بابا کرائم انویسٹیگیٹر بابا جمیل چشتی نے ان کو غلط ثابت کیا۔ سر وہ کیا سٹوری تھی؟ سر اس کے گھر سے ایک لڑکی کی لاش وہ تھی نہیں، اس کا بقول اس کے کوئی 6-7 ماہ کے لیے ملک سے یا کہیں باہر تھی، تو وہاں آپ نے اس کے وہ ڈیڈ باڈی کے ہاتھ کی گریپ بھی کی تھی جی میرے خیال میں، اور جی بتایا تھا کہ جی میں بتاتا ہوں، تو انہوں نے جب میں گیا ہوں تو انہوں نے وہ جو ہے نا وہ پولیس وین میں ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی تھی، تو عمران یعقوب آج بھی ہیں کسی چینل میں، تو وہ ڈیڈ باڈی کی یہ میں نے پکڑ کے کہا کہ 32 33 ہے کتنا اس میں، تو وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ میں کہ یہ اس کی ایج ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ ایج نکلی۔ اب وہ کہہ رہی تھی کہ مجھ پہ پولیس کیس ڈال رہی ہے۔ وہاں کے پولیس والے کو میں نے کہا کہ یہ ایف آئی آر کچھ دیر کے لیے رک جاؤ، اور ایک رات میں میں نے اس کے قاتلوں کو لا کے سامنے کھڑا کر دیا۔ چوکیدار تھا شاید اس کا جو قاتل تھا، اور ساتھ کوئی اور۔ ہاں سر ناظرین ایک اور بڑا کیس تھا، بڑا مشہور کیس، ہتھوڑا گروپ کیس۔ اگر تھوڑا سا ہم اپنے ذہنوں کو ریوائنڈ کریں تو ہمارے ذہن میں ایک ہتھوڑا گروپ کیس آئے گا، تو اگر اس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا تھا تو وہ بابا جمیل چشتی نے کیا تھا۔ پولیس والے اس گروپ کو بھی ڈھونڈ نہیں پائے تھے اور غلط ملزموں کو سزا دے رہے تھے۔ سر وہ کیا کیس ہے؟ وہ یہ کہ میری عادت ہے کہ جو چھوٹے سے چھوٹا بھی کیس ہو تو میں سپاٹ رپورٹنگ کرتا تھا، تو تھوڑا گروپ کی چوبجے کے ارد گرد جو مزدور سوئے ہوتے یا کچھ اور لوگ، ان کو تھوڑا مار کے قتل کر دیا جاتا۔ اس کے بعد اتنا وہ سائنٹیفک لوگ تھے کہ کٹار بند روڈ تک ویران علاقہ تھا، وہاں پولیس نے ڈمیز رکھی ہیں، کچھ اور مزدور وہاں سوئے ان کے درمیان، تو اس نے ڈمیز کا کچھ نہیں کہا، مزدوروں کو مار دیا جو اور لوگ تھے، پھر کسی کی بڑی دیوار پھیلان کے اندر جا کے ان کو مار دیا۔ اس کے بعد ایک دن پولیس نے پریس کانفرنس کی تو وہاں انہوں نے بتایا کہ اس طرح یہ انہوں نے مارے، ہم نے یہ 3 یا 4 لوگ تھے وہ پکڑ لیے۔ سر ایک اور کیس تھا، سلیم قتل کیس۔ ناظرین تب یہ تھوڑا سا کیس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، شادی کی پہلی رات تھی اور دلہن کے پاس ہی مرڈر ہو گیا، اس کی ریزن، اور اس دلہن کو انہوں نے کہا کہ یہ دلہن جو ہے اس نے اپنے ہسبینڈ کا قتل کیا ہے۔ سر اس سٹوری کو آپ نے کس طرح دیکھا، اور پولیس والوں نے جو دلہن کو کہا تھا کہ یہ مرڈرسٹ ہے، اس کو بھی آپ نے غلط ثابت کیا، وہ کیا سٹوری تھی؟ وہ یہ کہ جب میں رات 3 بجے وہاں گیا اس کے گھر راوی روڈ، تو میں پھر آیا اس میں ڈیڈ ہاؤس جہاں اس کا پوسٹ مارٹم، میں نے کہا اس کا زخم دیکھے ذرا، تو وہاں مجھے پتا چلا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ اگر کوئی کسی کو ذبح کرے تو سیدھا اس طرح مارک کرتا ہے، اگر رائٹ ہینڈ اپنا گلا کاٹے تو یہاں زور سے وہ کرے گا، آہستہ آہستہ اس کی یہ گرپ ختم ہو جائے گی، جو اس کی جان چلی جائے گی، دوسرے ہاتھ والا اس طرح کرے گا، تو وہ رائٹ ہینڈر تھا۔ یہ ٹپیکل انجری وہی ہے۔ پروگرام کا ٹائم بھی بابا جی ختم ہو رہا ہے۔ کچھ نئے جرنلسٹ کو جو جرنلزم میں آنا چاہتے ہیں، کرائم انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں، ان کو کچھ کہنا چاہیں آپ؟ میں اوور آل پہلے جرنلسٹوں سے یہ کہوں گا کہ اس جرنلسٹ کو 8 گھنٹے جرنلزم کو 8 گھنٹے کی نوکری سمجھ کے نہ آئے۔ آپ یہ سوچ کے آئیں کہ آپ کا جینا مرنا، خوشیاں غمیاں ساری اس پروفیشن میں ہیں۔ شکریہ سر۔ آخر میں ناظرین میں صرف اتنا کہوں گا
کہ آج کل کی کرائم رپورٹنگ اور اس وقت کی کرائم رپورٹنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کچھ ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں، ان کے والد محترم بابا پرویز چشتی، ان کی ایک بک ہے صلیب سخن، اس کے اندر ایک پوئٹری ہے ناظرین۔ آہنی جبڑوں سے تھوکا ہوا کڑوا لقمہ، وحشی کتوں کی چچوڑی ہوئی باسی ہڈی، رنگ کی بیوگی یا روپ کی لاوارث لاش، جھنجھناتے ہوئے تاروں کی اتھا خاموشی، عید کی موت لپکتے ہوئے شعلوں کی بجھن، رقص کا انت جوانی کی یہ بے انت تھکن، شمع کی لو سے نکلتا ہوا کالا سا دھواں، اونگتے بھوتوں کی محبوبہ، شیاطین کی دلہن، دل مجروح کی بیٹھی ہوئی آواز کا سوز، شب بے ماں کا پرہول و گراں سناٹا، ڈوبتے چاند پہ ظلمت کی ظریفانہ طنز، لڑکھڑاتے ہوئے ایک رند کا اترا سا نشہ، سرے بازار لڑکتا ہوا خالی ڈبہ، یا بزرگوں کا کھنگالا ہوا خستہ برتن، باپ اور دادا کی عشرت کا یہ ٹوٹا ہوا ساز، بوڑھے بستر کی سمٹی ہوئی تھوڑی سی شکن، قلب زاہد میں کھٹکتی ہوئی ایک پانس ہے، یہ مردہ مزدور کی اٹکی ہوئی سانس ہے، آہنی جبڑوں سے تھوکا ہوا کڑوا لقمہ۔ ناظرین، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ رانا بابر مسعود، خدا حافظ۔